बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू के 13वें लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पहले वाले 12वें लेक्चर में हमने नज़्म नात की तशरीह मुकम्मल की थी और आज हम गज़ल की तरफ जो हैं वो जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि गज़ल का मफ़हूम औरतों से बातें करना है, इश्क व मोहब्बत के मामलात को बयान करना है। तो आज हम गज़ल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये गज़ल है हसरत मोहानी की पहली गज़ल जो है वो आपके इस लेक्चर के अंदर शामिल की गई है। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम हसरत की गज़ल पढ़ लेते हैं कि हसरत जो है वो इस गज़ल में क्या कहते हैं। कहते हैं, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पे वो क्यों कर याद आते हैं। न छेड़ ए हम नशी कैफियत सोहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तर्के मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। आपने देखा मौसीक़ियत से भरी ये गज़ल हसरत मोहानी की है। हसरत मोहानी के बारे में हम थोड़ी सी बातें जो हैं वो देख लेते हैं। असल नाम सैयद फ़ज़लुल हसन है। मोहान में पैदा हुए, इसलिए आपके नाम के साथ जो है वो मोहानी लगता है। 1875 आपकी सने पैदाइश है। बागी करार पाए, आपने जो है वो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ हमेशा जो है वो बरसरे पैकार रहे, अशार लिखे, इसलिए आपको बागी कहा गया। कैदो बंद की सौबतें जो हैं वो आपने बर्दाश्त की, कई दफ़ा जो है वो आप कैद कर लिए गए। 19वीं सदी में आपने गज़ल को बामे उरूज पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। आपके यहाँ औरत जो है वो एक पर्दादार खातून के तौर पर हमारे सामने आती है कि जिसके साथ जो है वो इश्क किया जाता है। गज़ल की एतबार से आपको रईसुल मुग़ज़्ज़िलीन भी कहा जाता है। तो ये छोटा सा तारुफ हसरत मोहानी का है। बेटा इसके बाद हम चलते हैं पहले शेर की तरफ। शायर कहता है, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पे वो क्यों कर याद आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो बेटा इश्क की तकालीफ है, इश्क में मिलने वाली तकालीफ। अब इश्क बेटा तकलीफ़ के बग़ैर नहीं है, इश्क जो है वो तकालीफ़ के बग़ैर जो है वो नहीं है। कोई शायर कहता है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, कि ये इश्क बहुत कठिन राह है, ये कांटों से उलझी हुई जो है वो एक राह है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि इश्क अगर यूनुस हो तो मछली के पेट में जाना पड़ता है, इश्क अगर यूसुफ हो तो मिस्र के बाजार में बिकना पड़ता है, इश्क अगर मूसा हो तो फिरौन से मुकाबला करना पड़ता है, इश्क अगर ईसा हो तो सूली पर लटकना पड़ता है, इश्क अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो ताइफ में पत्थर खाना पड़ते हैं, इश्क अगर रांझा हो तो तख्त हज़ारा छोड़ना पड़ता है, इश्क अगर मंसूर हो तो सूली पर चढ़ना पड़ता है। तो इश्क की राह बड़ी कठिन है कि इस रास्ते के अंदर इंसान को मसाइब और मुश्किलात का सामना जो है वो होता रहता है, कि इसके बगैर नहीं है। इश्क के अंदर मसाइब जो हैं वो कुछ इस तरह भी इश्क मजाजी में हैं कि कभी महबूब की नाराज़ी है, महबूब का कदम कदम पर इम्तहानात को जो है वो उसको सर करना है, इसी तरह महबूब का रकीबों के साथ मिलना है, गैरों के साथ हंसना बोलना है, कि जो कि आशिक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वो वज़ादारी की खातिर खामोश रहता है। और इश्क की सबसे बड़ी तकलीफ़ जो है वो दीदार महबूब है, कि जब महबूब, इश्क की सबसे बड़ी तकलीफ़ जो है वो जुदाई महबूब है, कि जब इंसान को महबूब का दीदार जो है वो नहीं मिलता तो वो उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी का जो है वो बात है। जिस तरह शायर ने कहा, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया, कि एक आशिक के लिए सुकून के सिर्फ 2 लम्हात हैं, या मौत या दोस्त का पैगाम, कि उससे मुलाकात का पैगाम जो है वो आ जाए। तो सबसे बड़ी तकलीफ़ जो है वो इश्क के अंदर वो महबूब से जुदाई है, उससे फ़िराक है। ठीक है बेटा, महबूब से जुदाई पर जो है
وہ کیا کرتا ہے، ایک عاشق کے پاس جو ہے وہ محبوب سے جدائی پر جو ہے وہ دو چیزیں ہیں کہ وہ ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ عشق کو بھلاتا ہے، محبوب کو دل سے نکال دیتا ہے۔ جب محبوب جو ہے وہ غیروں سے ہنستا بولتا ہے تو ایسے بے وفا محبوب کو جو ہے وہ دل سے نکال باہر کرتا ہے، اس عشق کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن دوسرا اس کا نقطہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے کہ جذبہ عشق، کہ عشق کا جو جذبہ ہے وہ ہر کسی کے دل کے اندر ابھرتا ہے، لیکن بیٹا اس جذبے کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ تو یہ جذبہ جان بوجھ کر ابھارا جا سکتا ہے اور نہ اس آگ کو خود سے بجھایا جا سکتا ہے، جو ہے وہ اسے بجھایا بھی نہیں جا سکتا اور اس آگ کو دل میں خود سے لگایا بھی نہیں جا سکتا۔ جسے غالب نے کہا عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے، کہ جو نہ خود سے لگائی جاتی ہے نہ اس کے بجھانے سے کوئی بات بن پڑتی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ یہ ایک کانٹوں بھرا راستہ ہے جس کا دامن ایک دفعہ اس میں الجھ جائے پھر اس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہی بات جو ہے وہ شاعر بھی کہہ رہا ہے کہ بھلانے کے باوجود اس کی یاد جو ہے وہ برابر میرے دل کو ستا رہی ہے، تڑپا رہی ہے۔ کہتا ہے دوسرا بیٹے اس کے اندر جو اہم نقطہ ہے ترک الفت۔ میں نے ابھی کہا کہ الفت کو ترک کرنا یہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے عاشق کی طرف سے، یہ محبوب کو دل سے نکال دیں۔ محبت ترک کی میں نے، گریباں سی لیا میں نے، زمانے اب تو خوش ہو زہر یہ بھی پی لیا میں نے، کہ محبت کو ترک کرنا زہر پی لینے کے برابر ہے، لیکن اے زمانے کے ساتھ ملے ہوئے محبوب میں نے اس کو بھی جو ہے وہ پی لیا ہے۔ نشان عشق کا مٹانا، یہ اس کا جو ہے وہ نیکسٹ پوائنٹ ہے۔ ابھی ہم اسی پر بات کر رہے تھے کہ نشان عشق جو ہیں وہ مٹائے نہیں مٹتے، کہ دل کی چھاتی کے داغ جو ہیں وہ دھونے سے دھوئے نہیں جاتے، عشق کے زخم پر مرہم لگانے سے زخم مندمل نہیں ہو جاتے، ختم نہیں ہوتے، کہ عشق کا مٹانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ جسے میر نے کہا تھا یہ نشان عشق ہیں جاتے نہیں، داغ چھاتی کے اب دھوتا ہے کیا، کہ چھاتی کے داغوں کو فضول کیا دھونا، کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ عشق کا تعلق بیٹا کیونکہ دل کے ساتھ ہے اور دل ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے کے اوپر ایک مرتبہ جو تصویر بن جائے تو پھر آئینہ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن اس سے وہ تصویر مٹائی نہیں جا سکتی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی محبوب کے خیال کو دل سے نکالا نہیں جا سکتا۔ ناصر کاظمی نے کہا تھا یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، کہ وہ جزیرے بے نشاں ہو چکے لیکن اے میرے محبوب تیری آواز ابھی بھی مجھ تک جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ نیکسٹ ون ہے بیٹا شعر نمبر 2 اسی غزل کا۔ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صحبہ کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ اے دوست میرے سامنے شراب و مستی کی بات کو نہ کر، مست کر دینے والی شراب یاد آتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر پچھلے شعر سے ہی اس کا تعلق جو ہے وہ ہم بنائیں تو یہاں شراب و مستی سے مراد محبت کی شراب ہے، محبت کی شراب، کہ جس سے جو ہے وہ محبوب کا دیدار بھی اس سے جو ہے وہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ لاسٹ ایئر میں ہم نے کہا تھا ترک الفت کر دینے والا ایک عاشق جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر جو صحبہ ہے بیٹا وہ خالص شراب کو کہتے ہیں، خالص شراب کو، کہ شراب پینے کے بعد جو سرود اور مستی جو ہے وہ طاری ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی ایسا شخص جو اپنے محبوب کی محبت کو ترک کر چکا ہے، یاد محبوب کو دل سے نکالنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ پھولوں سے دور بھاگتا ہے کہ پھولوں کو دیکھ کر کہیں اسے اس کا محبوب یاد نہ آ جائے، جیسا کہ مومن نے کہا تھا کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم، کہ پھولوں سے بھاگتا ہے تاکہ اسے اس کا محبوب یاد نہ آ جائے۔ تو بیٹا کیا ہے کہ اگر اس کیفیت کے اندر
کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا عاشق اس کے سامنے جو ہے وہ اپنے محبت کا قصہ چھیڑ دے، اپنے محبوب سے ملاقات کی باتیں جو ہے وہ چھیڑ دے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے سارے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں، بھولی وسوی یادیں پھر سے ذہن کے اندر جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ ہر گزرتا لمحہ بیٹا ایک یاد ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، لیکن انسان کے لاشعور کے اندر وہ محفوظ ہوتا رہتا ہے، اور جیسے ہی کسی ایسی بات کا پھر تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسے وہ ساری باتیں پھر سے یاد آ جاتی ہیں، وہ ساری دکھ بھری باتیں وہ پھر سے اس کے ذہن کے اندر، اس کے شعور میں آ کر ڈیرا جما لیتی ہیں، اور پھر اس کے لیے تکلیف کا باعث جو ہیں وہ بیٹا بنتی ہیں۔ شاعر نے کہا، گلے ملتے ہیں جب آپس میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہ جب دو گلے ملنے والوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے دل کے اندر جو ہے وہ رو کے رہ جاتے ہیں۔ اس مومن نے اس مضمون کو یوں بیان کیا تھا، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم، کہ کسی دوسرے کو ہنستا بولتا بھی ہم جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور مصفی نے کہا تھا، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا خندہ گل سے خزیں رہا، کہ پھول کا مسکرانا بھی مجھے جو ہے وہ تکلیف کا باعث، میرے لیے تکلیف کا باعث ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور اس کے اندر حسرت کا انداز اب لیا جا سکتا ہے، کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ قید و بند کی صعوبتیں جو ہیں وہ اسے برداشت کرنا پڑیں، تو حسرت کا اگر خاص انداز اس شعر کے اندر جو ہے وہ لیا جائے تو سرود و مستی سے حسرت کا وہ دور جو ہے اس دور کی یاد کر رہا ہے کہ جب مسلمان ایشیا کے علاوہ افریقہ اور یورپ کے کئی حصوں پر بھی ان کی حکومت تھی، اور جو ہے وہ ان کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن پھر مسلمانوں نے اپنی خامیوں کی بدولت ان تمام علاقوں کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ ایشیا میں انگریز جو تھے وہ یہاں پر تجارت کی غرض سے آئے اور پھر اس ملک کے اوپر قبضہ جما کر جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ تو شاعر اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی وہ عظمت کا دور دیکھ کر دل کے اوپر سرود و مستی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، لیکن پھر موجودہ حال کو دیکھ کر دل خون کے آنسو جو ہے وہ رونے لگتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اے میرے دوست، مسلمانوں کے اس اچھے ماضی کو پھر سے میرے سامنے نہ دہرا، کہ میرے دل کے زخم جو ہیں وہ ہرے ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ مجھے ماضی کی یادیں ہمیشہ تڑپاتی رہتی ہیں۔ نیکسٹ ون بیٹا جو ہے وہ اس غزل کا شعر ہے، شعر نمبر 3۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہوگا، محبوب کی یاد اکثر مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آئے تو مسلسل دل پر چھائی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کا پوائنٹ بنا لیتے ہیں یادیں۔ ٹھیک ہے، ابھی میں نے لاسٹ لیکچر کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ ہر لمحہ ایک یاد بن جاتا ہے، لاشعور کے اندر محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ کچھ اچھی یادیں ہیں، کچھ بری یادیں ہیں۔ اچھی یادوں کو انسان اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، بری یادوں کو بھول جانا چاہتا ہے، تو ہر لمحہ جو ہے وہ انسان کا وہ یادیں بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بیٹا کیا ہے کہ انسان ان یادوں کو اس وقت دہراتا ہے کہ جب غم دنیا اس سے جو ہے وہ دور ہو جائیں، کہ غم عشق جو ہے وہ غم عشق پس پشت ہو جاتا ہے جب غم دنیا جو ہے وہ آگے بڑھ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ غم دنیا تمام پرانی یادوں کو دل سے جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، دل سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ کہیں لاشعور میں وہ ساری کی ساری یادیں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں کہ جب محبوب سے ملتے تھے، جب محبوب سے باتیں کرتے تھے، اس کے پہلو میں بیٹھتے تھے، اور جو ہے وہ اس سے گزرے وہ تمام لمحات جو زندگی کا جو ہے وہ یادگار حصہ ہیں اور سب سے قیمتی حصہ ہیں، تو ان تمام لمحات کو لاشعور کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیتا ہے۔ غم دنیا اور غم روزگار ایک ایسے غم ہیں
کہ جس سے چھٹکارا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، موت تک انسان اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے۔ کیوں؟ تو یہ غم دنیا جو ہے، غم روزگار، یہ چونکہ زیادہ اثر انداز ہے، اس لیے محبوب کا غم اور محبوب کی یاد کہیں لاشعور میں چلی جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، کہ عرصہ بیت جاتا ہے غم دنیا کے اندر رہتے رہتے، محبوب کی یاد نہیں آتی۔ لیکن پھر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ لیکن چونکہ یاد محبوب ہے، اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اسے دل سے نکالا نہیں جا سکتا، اسے دل سے ختم نہیں کیا جا سکتا، یاد محبوب کو دل سے مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے فکر معاش سے یا غم دنیا سے جب دل کو چھٹکارا ملتا ہے یا کنارہ ملتا ہے تو پھر یاد محبوب جو ہے وہ پھر سے آن بستی ہے، اور پھر انسان کے دل کو جو ہے، دل کے اندر ایسے جیسے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ جیسے شاعر نے کہا، تیری یاد آ گئی غم خوشی میں ڈھل گئے، ایک چراغ کیا جلا سو چراغ جل گئے، کہ پھر وہ ایک یاد سے دوسری یادیں جو ہیں وہ انسانی دل کے اندر وہ آتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ لیکچر غزل حسرت موہانی کا۔ آخری شعر آپ کو معلوم ہے، چونکہ مقطع ہے اس کے اندر شاعر کا تخلص ہے، وہ پیپر میں پوچھا نہیں جائے گا۔ امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کے لیے معاون ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔